27वां रोज़ा जुम्मतुल वदा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जुम्मतुल वदा में दिया गया खूबसूरत बयान मौलाना अब्दुल हबीब अख्तरी साहब का आप समाअत करें। माह रमज़ान का 27वां रोज़ा जुम्मतुल वदा। रात जो हमने गुजारी 27वीं शब थी और अल्लाह की रहमत से उम्मीद कि वही लैलतुल क़द्र थी। अल्लाह करीम हमें रात की बरकतें भी नसीब फरमाए, आज के दिन का फैज़ान भी नसीब फरमाए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें रमज़ान में पूरे रोज़े 30 रोज़े नसीब फरमाए। अब 2 दिन रह गए हैं या 3 दिन रह गए हैं। कुछ अरसा पहले की बात है, हम बातें कर रहे थे कि रमज़ान का चाँद नज़र आएगा, और फिर चाँद भी नज़र आया। अशराए रहमत गुज़र गया, अशराए मग़फ़िरत गुज़र गया। आज जुम्मतुल वदा आ गया और अब कुछ ही दिनों में देखते ही देखते रमज़ान हमसे रुखसत हो जाएगा। 1 साल के लिए रुखसत हो जाएगा। हमें नहीं पता कि अगले साल हम होंगे कि नहीं होंगे। अल्लाह करे कि ये रमज़ान जिन जिन लोगों की बख्शिश हुई उनके सदक़े रब्बे करीम हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। आह रमज़ान अब जा रहा है, हाय तड़पा के रमज़ान चला है, टुकड़े टुकड़े मेरा दिल हुआ है, हाय तड़पा के रमज़ान चला है। देख कर चांद मैं रो पड़ा था, सामने हिजर का गम खड़ा था, जल्द रुखसत का वक्त आ गया है, हाय तड़पा के रमज़ान चला है। करके तकसीम बख्शिश की असनाद, आह रंजीदा दिल करके तू शाद, सबको रोता हुआ छोड़ता है, हाय तड़पा के रमज़ान चला है। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं, बक़ियतु उम्र रजुली ला समन लहू, यानी आदमी की जो बाकी ज़िंदगी है वो अनमोल है। अब तक जो ज़िंदगी गुज़री वो बेशक हमें पता है कि उसमें बड़ी ख़ताएँ हैं, मगर अब आखिरी जुम्मतुल वदा, आखिरी रमज़ान के जुमा, आइए कुछ अल्लाह से वादे करें, अपने आप से भी वादे करें कि अब जो बकिया ज़िंदगी रह गई है वो गुनाहों में नहीं, अल्लाह की फरमा बरदारी में, नमाज़ों में, उसकी रज़ा वाले कामों में गुजारेंगे। बल्कि मेरा तो मशवरा है, माशाअल्लाह कई लोगों ने एतिकाफ़ किया है, अल्लाह उनका एतिकाफ़ कबूल फरमाए। लेकिन जिनके लिए मुमकिन है अब आखिरी 2-3 दिन जो रह गए हैं, 2-3 दिन का नफली एतिकाफ़ कर लें, अल्लाह के घर में अब रमज़ान की आखिरी घड़ियाँ गुजारें, ताकि मज़ीद माह रमज़ान की बरकतें हमें नसीब हों। जुमा के दिन हम जब बयान करने आते हैं तो कोशिश करते हैं कि कुछ न कुछ कुरान की आयतों को हम समझें, कुरान की आयतों को डिस्क्राइब भी करें और उनसे कुछ मैसेज हासिल करने की कोशिश करें। अल्लाह करीम कुरान मजीद के पारा नंबर 21 सूरह लुकमान आयत नंबर 1 से 3 में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, तिल्का आयातुल किताबिल हकीम, हुदौ व रहमतल लिल मुहसिनीन। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, ये हिकमत वाली किताब की आयतें हैं, नेकों के लिए हिदायत और रहमत हैं। अब इन आयतों की हम ज़रा थोड़ी सी तफसील समझने की कोशिश करेंगे कि इसका शान नुज़ूल क्या है, बैकग्राउंड क्या है, ये आयतें किस सिनेरियो में किस वजह से नाजिल हुई। अब जनाब शान नुज़ूल ये है कि गैर मुस्लिम शख्स था जिसका नाम था नज़र बिन हारिस, मक्का मुकर्रमा का रहने वाला था। एक मरतबा तिजारत के लिए हीरा, ये कूफा से 3 मील की दूरी पर एक शहर है, वहाँ वो गया और वापसी में कहानियों की किताबें ले आया। और माद अल्लाह अब वो मक्का मुकर्रमा के लोगों को कहानियाँ सुनाता जाता और ये कहता जाता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तुम्हें कौम आद और समूद की कहानियाँ सुनाते हैं, मैं भी तुम्हें रुस्तम और इसफंदियार वगैरह की कहानियाँ सुनाता हूँ। यानी माद अल्लाह अपने किस्से कहानियों को कुरान के बराबर ठहरा दिया कि कुरान भी कहानियाँ हैं, मैं भी कहानी सुना रहा हूँ। तो उस बदबख्त की मुजम्मत में, उसके रद में सूरह लुकमान की आयतें नाजिल हुई। अब अल्लाह ने क्या फरमाया, एक जगह इरशाद फरमाया रब तआला ने, व मिनन नासी मन यश्तरी लहवल हदीसी लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्म व यत्तखिज़हा हुज़ुवा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। तर्जुमा कंज़ुल इरफान, और कुछ लोग खेल की बातें खरीदते हैं ताकि बगैर समझे अल्लाह की राह से बहका दें और उन्हें हंसी मजाक बना लें, उनके लिए जिल्लत का अजाब है। यानी नज़र बिन हारिस जो कहानियों की किताबें उठाए फिरता है उस पर खराबियां हैं। नंबर 1, पहली खराबी तो ये कि ये लहवल हदीस यानी बेमकसद कहानियां और खेल की बातें हैं। और नंबर 2, दूसरी खराबी ये कि इनको पढ़ने सुनने वाले अल्लाह पाक के रस्ते से और नेकी से दूर हो जाते हैं।
اور اللہ کریم نے جو قرآن کی شان بیان فرمائی، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، الف لام میم یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں. یعنی قرآن کریم کی پہلی شان تو یہ ہے کہ نذر بن حارث کہانیوں کی کتاب لایا ہے، وہ لہو الحدیث ہیں، فضولیات ہیں. قرآن کریم کی شان یہ ہے کہ ہر لفظ حکمت بھرا ہے، ہر لفظ میں خزانے ہیں. اور آگے ارشاد فرمایا ہدن یعنی ہدایت. دوسری شان یہ ہے کہ قرآن کریم صرف کتاب حکمت نہیں بلکہ کتاب ہدایت بھی ہے. نذر بن حارث کی ان کہانیوں کو پڑھ کر بندہ بھٹک جاتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، چاہے سمجھ کر کرتا ہو یا بغیر سمجھ کے کرے، عربی ہو یا عجمی ہو، عالم ہو یا بے پڑھا ہو، بس قرآن کریم کھولے، ادب کے ساتھ اس کے الفاظ مبارک اپنی زبان سے ادا کرتا جائے، اس کے ان الفاظ کی بھی تاثیر یہ ہے کہ وہ دل میں ہدایتیں اتار دیتا ہے. سمجھ نہ بھی آئے تو تلاوت قرآن امپیکٹ رکھتی ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں، ہم میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو قرآن سمجھ نہیں آتا، لیکن کوئی بہترین قاری تلاوت کرے، کوئی بہترین قاری تراویح میں پڑھ رہا ہو تو قرآن سنتے جائیں تو دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اٹ مینس قرآن دل پر براہ راست اثر کرتا ہے. اور آگے فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُحْسِنِينَ، اور رحمت ہیں نیکوں کے لیے. تو قرآن کریم کی تیسری شان کیا ہے؟ جو اول تا آخر رحمت ہی رحمت ہے. دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے ایک ایک حرف کو تلاوت کرنے پر 10 نیکیاں ملتی ہوں. یہ صرف قرآن پاک کی شان ہے. بندہ جب قرآن پاک کو کھول بیٹھتا ہے نا، صرف قرآن کو دیکھنا شروع کرتا ہے، پڑھنا شروع کرتا ہے، چھما چھم رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں اور نیکیوں کا ذخیرہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اب پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہاں ہمیں بہت اہم بات قرآن سے جو میسج لینا ہے. آج ہم میں سے بہت سارے لوگ کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ کتاب سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ فیس بک پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ سوشل میڈیا پوسٹیں ہماری نظروں سے آ رہی ہوتی ہیں، گھنٹوں ہمارا کچھ نہ کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرتا ہے، لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس مقام پر نذر بن حارث کے ان باتوں اور قرآن کریم کا تقابل کر کے جو ہمیں میسج دیا گیا نا، وہ سمجھنا ضروری ہے. نمبر 1، کچھ بھی پڑھنا ہو اس میں پہلی بات یہ چیک کرنی ہے کہ پڑھ کر ہدایت ملے تو پڑھ لو، فضولیات پر مبنی ہے تو بچ جاؤ. جو پڑھ رہے ہو اس سے حکمت و نصیحت ملتی ہے تو پڑھ لو، فضولیات ہیں، گمراہی آتی ہے، نیکی سے دور ہو جاؤ گے، اس سے بچ جاؤ. اگر اسے پڑھ کر ثواب ملنے کی امید ہے تو پڑھ لو، اور ثواب ملنے کی امید نہیں بلکہ گناہ کی امید ہے، اس سے بچ جاؤ. تو اب یہ کلیہ سامنے رکھ لیں کہ کیا دیکھنا ہے، کیا سننا ہے، کیا نہیں سننا، کیا پڑھنا ہے، کیا نہیں پڑھنا. اگر یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے تو قرآن نے اپنی شان بھی بیان کر دی اور رہتی دنیا کو پڑھنا، سننا، دیکھنا کیا ہے اور کیا نہیں دیکھنا اس کا فارمولہ بھی بتا دیا. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ، دیکھیں قرآن کتنا امپیکٹفل ہے اور اس کی ایک ایک آیت، ایک ایک سورت کس قدر درس رکھتی ہے. کہ ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں آیا اور نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ ایک صحابی سے کہ یہ نیا مسلمان ہوا ہے، نئے شخص آئیں کو قرآن سکھاؤ. صحابی رسول نے لے کر بیٹھ گئے اور قرآن سکھانا شروع کیا. ایک اور بات سمجھ آئی کہ قرآن سیکھنا سکھانا یہ دربار رسالت میں موجود صحابہ کا طریقہ تھا. ایک حدیث پاک بھی ہے، حضرت عثمان غنی اس حدیث کے راضی ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. ہم اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، کیا ہم ان بہترین لوگوں میں شامل ہیں یا قرآن خود سیکھ لیا ہے؟ اگر سیکھ لیا ہے تو کیا دوسروں کو سکھاتے ہیں؟ ہماری بہت بڑی تعداد ہے جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، پراپر پڑھنا نہیں آتا. بہرحال صحابی رسول نے قرآن سکھانا شروع کیا، سورہ زلزال سکھائی، 7ویں آیت سکھائی تو کہتے بس مجھے اب کافی ہے، اتنا کافی ہے. تو صحابی رسول نبی پاک کے پاس آئے، کہتے ہیں حضور یہ تو 7 آیتیں سیکھ کر کہہ رہے ہیں مجھے کافی ہے اور پڑھ ہی نہیں رہے آگے. کہتے بس 7 آیتیں کافی ہیں. اللہ اکبر. نبی پاک نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اسے فقاہت یعنی دین کی سمجھ مل گئی ہے. یعنی 7 آیتوں میں اتنا کمال. سکھانے والے کون تھے؟ صحابی رسول تھے نا. کس انداز سے سکھایا ہوگا، کیسا دل میں اتارا ہوگا. سچی بات تو یہ کہ بعض اوقات قرآن کی ایک آیت اگر صحیح سمجھ آ جائے اور بندہ اس پر عمل کر لے، وہ زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے. نبی پاک نے فرمایا 7 آیتیں سیکھ رہی، اس کو فقاہت مل گئی، اس کو دین کی سمجھ مل گئی. تو اب پتا چلا کہ یہ ہے قرآن، یہ ہے کتاب ہدایت، کہ اس طرح امپیکٹ کریٹ کرتی ہے اور بندہ دل سے پڑھے سمجھ لے تو اس کی زندگی سنور جایا کرتی ہے. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. فتح مکہ سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا اور مدینہ منورہ میں رہتے تھے، وہیں انہوں نے وفات پائی.
اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کیسے اسلام قبول کیا. کہتے ہیں بدر، غزوہ بدر میں جو غیر مسلم قید ہوئے تھے ان قیدیوں کی بات چیت کرنے کے لیے میں مدینہ منورہ آیا تھا. یعنی غیر مسلموں کی طرف سے نیگوشیشن کے لیے کہتے ہیں میں مدینہ منورہ آیا. جب یہاں پہنچا تو مغرب کا وقت تھا، مسلمان مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امامت فرما رہے تھے، اور پیارے آقا نے نماز کے اندر جو آیت تلاوت کی، وہ نماز کی جو تلاوت تھی وہ مسجد کے باہر بھی آواز آ رہی تھی، اور پیارے آقا سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے. اب میں حیران ہو گیا کہ آواز کیسی ہے. قرآن پڑھنے والا کون؟ حبیب الرحمن، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جن پہ قرآن نازل ہوا ہے، اور کلام کس کا؟ اللہ کا کلام. کیسی تاثیر ہوگی. کہتے ہیں مسجد کے باہر کھڑا ہو گیا، اور اب میرے کانوں میں نبی پاک کی پیاری میٹھی آواز اور اللہ کا کلام جانے لگا. اور نبی پاک نے یہ آیات پڑھی، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں. کہتے ہیں ان آیات کو سنا تو میرا دل ایسے ہو گیا جیسے ابھی پھٹ جائے گا. مجھے یوں لگا تھا کہ میں یہاں سے قدم بھی نہیں اٹھا سکوں گا، اس سے پہلے ہی مجھ پر عذاب برس جائے گا. میں نے اللہ پاک کے عذاب سے ڈر کر اسی وقت توبہ کی اور ایمان قبول کر لیا. آئے تھے غیر مسلموں کی طرف سے نیگوشیشن کرنے، مگر قرآن نے دل پر ایسا امپیکٹ کیا، اتنا انڈرسٹینڈ کیا قرآن کو کہ فوراً ایمان قبول کر لیا. تو یہ ہے قرآن. اللہ پاک ہمیں قرآن اس کی حقیقی روح کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. قرآن گناہ گاروں کو کیسے ہدایت دیتا ہے. ایک بار حضرت ابو ہاشم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ بصرہ کشتی میں جانے کے لیے سوار ہوا. اس کشتی میں ایک مرد بھی تھا، اس کے ساتھ کنیز بھی تھی. آگے بڑھے تو مرد نے اپنی کنیز سے کہا ذرا شراب پلاؤ. اس نے شراب پلائی. کنیز کو کہا کچھ گانا بھی سناؤ. حالانکہ وہ بزرگ ساتھ بیٹھے تھے مگر وہ اپنی رنگ رلیوں میں مصروف تھا. کہتا گانا سناؤ. اس نے گانا بھی شروع کر دیا. تھوڑی دیر بعد وہ شخص جو ہے وہ حضرت ابو ہاشم سے کہتا ہے اس گانے جیسا تمہارے پاس بھی کچھ ہے، تم بھی کچھ سنا سکتے ہو. اب ان کو موقع ملا، انہوں نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی. اب سنیں قرآن کی کون سی آیتیں پڑھی. دیکھیں قرآن کی کچھ صورتیں تو ایسی ہیں جو کمال ہے نا، بندہ ایسا لگتا ہے اس کا ایسا ترنم ہے، ایسی لے ہے، ایسا انداز ہے کہ بندہ رحمت کے دریا میں تیرنا شروع ہو جاتا ہے. انہوں نے کیا پڑھنا شروع کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت. 30واں پارہ ہے، سورہ تکویر ہے، قیامت کی منظر کشی قرآن کر رہا ہے. ترجمہ کیا بنتا ہے؟ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، جب تارے جھڑ پڑیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے. ان آیات کو سن کر وہ شخص رونے لگا جو تھوڑی دیر پہلے شراب پی رہا تھا، گانے سن رہا تھا. جب وہ کہتے ہیں اس آیت پر میں پہنچا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے. روتے روتے وہ شخص اپنی کنیز سے کہتا ہے میں اللہ کے لیے تجھے آزاد کرتا ہوں، اس شراب کو پانی میں بہا دو. اور اب کہتے ہیں وہ ابو ہاشم رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھتا ہے کیا میری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے؟ میں تو بڑا گناہ گار، میں شرابی، میں برے کام کرنے والا، قرآن سے مجھے ہدایت مل رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ والوں کو قرآن بھی کیسا یاد تھا. اس کے اس سوال کا جواب بھی انہوں نے قرآن سے دیا. فرماتے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. ہائے ہائے. یہ سن کر اس بندے نے توبہ کر لی کہ اللہ کا پیغام ہے کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو قبول فرماتا ہے. تو یوں قرآن زندگیاں بدلتا ہے، یوں قرآن ہدایت دیتا ہے، یوں قرآن دلوں کی دنیا بدل دیتا ہے. مگر بات یہ ہے کہ قرآن سے محبت بھی تو ہونا. قرآن پتہ ہے قیامت کے دن کیسے کام آئے گا. بہت ساری چیزوں سے دوستی لگائی ہوئی ہے لوگوں نے. پوچھو کیا ہابی ہے؟ میری ہابی اسپورٹس ہے، میری ہابی موبائل پر گیم کھیلنا ہے، میری ہابی کیا ہے جناب میں کمپیوٹر پہ ٹائم گزارتا ہوں، میری ہابی فلاں پتہ نہیں ٹامی جونی پتہ نہیں کس کس کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں. ارے مسلمان کی پہلی ہابی تو قرآن ہونا چاہیے نا. پہلی مصروفیت تو قرآن ہونی چاہیے. سنو قرآن کیا کام دے گا. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کریم کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ دن اور رات میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، ایسی روٹین بنائیں کہ کام پر جانے سے پہلے کچھ قرآن پڑھ کے جائیں، گھر آئیں تو سونے سے پہلے کچھ قرآن پڑھ لیں. اللہ کرے صبح سورہ یاسین پڑھ کے جائیں، رات سورہ ملک پڑھ لیا کریں. سنیے نبی پاک فرماتے جو بندہ دن اور رات میں قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتا ہے، اللہ پاک فرشتوں کو اس کا رفیق یعنی اس کا ساتھی بنا دیتا ہے. جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کریم بندے کے بارے میں، بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دلائل دے گا. قرآن کہے گا رب کریم ہر شخص دنیا میں اپنے کام کی اجرت لیتا تھا. جو بھی کام کرتے ہیں اس کی فیس لیتے ہیں نا.
قرآن کہے گا یا اللہ ہر شخص دنیا میں اپنے کام کی اجرت لیتا تھا، مگر فلاں شخص دن اور رات میں مجھے پڑھتا تھا، میری تلاوت کرتا تھا، میرے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتا تھا، اے اللہ آج اس کو اجر عطا فرما، یعنی آج اس کی اجرت عطا فرما۔ قرآن کریم کی عرض پر اللہ کریم اس بندے کو تاج شاہی اور کرامت کا لباس پہنائے گا۔ اب اللہ قرآن سے فرمائے گا حل ردیتا، اے قرآن کیا تو راضی ہے؟ ذرا غور کیجئے، بندے کو عزت کا تاج اور کرامت کا لباس پہنا کے بندے سے نہیں پوچھے گا، اللہ قرآن سے سوال کرے گا، اے قرآن تو راضی ہے؟ تو قرآن کہے گا یا رب اس سے بھی زیادہ افضل اجر عطا فرما۔ اب اس بندے کو بادشاہت اور سبحان اللہ جنت کی نعمتیں عطا کی جائیں گی، یعنی عطا کیا جاتا رہے گا۔ حدیث کا خلاصہ ہے کہ قرآن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر قرآن سے سوال فرمائے گا کہ اے قرآن کیا تو راضی ہے؟ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے۔ اور پھر ایک وقت آئے گا کہ قرآن کہے گا یا اللہ میں راضی ہوں۔ اب بتائیں دوستی کس سے کرنی چاہیے، ساتھ کس کا ہونا چاہیے؟ انفارچونیٹلی بہت ساری چیزیں ہم روز اوپن کرتے ہیں، روز سافٹ ویئر اوپن کرتے ہیں، روز آن لائن ہوتے ہیں، قرآن آن لائن نہیں کرتے۔ ہاں ایسا ہے کہ ابھی رمضان میں کچھ لوگ پڑھ رہے ہوں گے، یہ موضوع لینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رمضان تو کیا جاتا ہے، قرآن ایسا بند ہوتا ہے کہ پھر پورا سال نہیں کھلتا۔ ہمارے اسلاف روزانہ کئی بزرگ تو وہ ہیں جو 3 دن میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، ہیں قرآن جو ہے 3 دن میں پڑھ لیا کرتے، لیکن آج ہم ہیں کہ قرآن پورا سال گزر جاتا ہے اب نہیں کھولتے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کرے کہ ہم قرآن سے دوستی کریں، اور قرآن کیسے میسج دیتا ہے اور توبہ کیسے قبول ہوتی ہے۔ ایک بڑا پیارا واقعہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں کہ ایک بار میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عشاء پڑھ کر باہر نکلا تو میں نے خاتون کو دیکھا، پوری پردے کے اندر موجود تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اے ابو ہریرہ مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا گناہ کیا ہے؟ جب اس نے گناہ بتایا تو وہ بڑا گناہ تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی تم توبہ کی امید رکھتی ہو؟ اللہ پاک کی قسم تیرے لیے کوئی توبہ نہیں، تو ہلاک ہو گئی۔ وہ عورت اتنا شرمندہ ہوئی، اتنی نادم ہوئی، کپ کپی طاری ہو گئی، اور وہ عورت گر کر بے ہوش ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ کو خیال آیا، کیونکہ اسلام کے ابتدائی دن تھے، روز نبی پاک سے سارے صحابہ سیکھ رہے تھے، انڈرسٹینڈنگ ٹریننگ ہو رہی تھی۔ کہتے میں نے نبی پاک سے تو پوچھا ہی نہیں، مشورہ ہی نہیں کیا، میں نے عورت کو جواب دے دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، پیارے آقا کو بتایا حضور ایسا ایسا ہوا، ایک عورت ملی اور اس نے مجھے کہا میں نے بہت بڑا گناہ کیا، میں نے تو کہہ دیا تیری توبہ قبول نہیں۔ جب نبی پاک نے یہ سنا تو پیارے آقا نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے ابو ہریرہ تو خود بھی ہلاک ہوا اور اس عورت کو بھی ہلاک کر ڈالا، کیا تمہیں اللہ پاک کا یہ فرمان یاد نہیں؟ پھر آپ نے قرآن کی آیت تلاوت کی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ ترجمہ کنز العرفان، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی یہ کمال دیکھیں اللہ کا، دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا۔ آپ کسی کو تنگ کریں، تکلیف پہنچائیں، آپ معافی مانگ لیں، بندہ معاف کر دے، بڑی بات ہے، ہم بہت خوش ہوتے ہیں یار اس نے معاف کر دیا۔ مگر اللہ کریم جب توبہ قبول فرماتا ہے نا تو اللہ صرف معاف نہیں فرماتا، اللہ نیکیوں کو گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ گناہ معاف کر دے اس کی بڑی مہربانی، فرمایا نہیں، اللہ جب راضی ہو جائے تو گناہوں کو ہی نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ بلا تمثیل سمجھانے کے لیے کسی بندے کے آپ نے لاکھ روپے دینے ہوں اور آپ پیسے نہ دے رہے ہوں، اور تھوڑے عرصے بعد آپ جائیں کہ یار معاف کر دو، بڑی تاخیر ہو گئی، میں نے بہت تنگ کیا آپ کو، آپ کا قرضہ دینا ہے مگر لیٹ ہو گیا ہوں، اور اگلا کہے قرضہ بھی معاف کیا بلکہ 1 لاکھ روپے اور تمہیں دیتا ہوں۔ بندہ کہے یار تاخیر معاف کر دیتا بڑی بات تھی، پیسے تو لے لیتا، پیسے بھی نہیں لیے، ڈبل کر دیے۔ اللہ کی شان کریمی دیکھیں کہ بندہ سچی توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے تو صرف معاف نہیں فرماتا، وہ اللہ کریم پھر گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ سنا تو آپ تو حیران ہو گئے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، اتنا بڑا غلط مسئلہ بتا دیا۔ آپ مدینہ پاک میں گئے، گلیوں میں اعلان کرنے لگے وہ عورت کہاں ہے جس نے کل رات مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا۔ آپ ٹینشن میں آ گئے کہ میں نے غلط مسئلہ بیان کر دیا۔ پورا دن مدینے کی گلیوں میں گھومتے رہے، اور پھر اسی رات کو دوبارہ وہ عورت ملی تو آپ نے فرمایا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں غلط مسئلہ بتایا، مسئلہ تو یہ ہے کہ تمہاری بھی توبہ قبول ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، وہ عورت اتنا خوش ہوئی، کہتی اے ابو ہریرہ میرے پاس ایک باغ ہے، وہ پورا باغ میں اللہ کی راہ میں اس خوشی میں صدقہ کرتی ہوں۔
مگر اس قرآن پاک کی آیت اور اس واقعے سے پھر کچھ سیکھنے کو ملا. ایک تو میرا رب کتنا کریم ہے, سچی توبہ کرے تو وہ توبہ قبول فرماتا. قرآن پڑھے تو سمجھیں گے نا. اور سیکنڈلی کہ غلط مسئلہ کسی کو نہیں بتانا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مسٹیک ہوئی تو آپ پھر مدینے کی گلیوں میں پورا دن گھومتے رہے, اس عورت کو تلاش کیا کہ وہ غلطی میری ختم ہو جائے. مگر آج جس کے منہ میں جو آتا ہے قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہے, حدیث, لوگ باتوں بھی کہہ رہے ہوتے اللہ قرآن میں فرماتا, اس سے پوچھو کہاں فرماتا ہے, یہ نہیں پتا. تمہیں نہیں پتا اللہ کیا کہتا ہے؟ ارے بھائی اللہ کیا کہتا ہے یہ کہنے کے لیے آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے. بھائی حدیث میں یہ آتا ہے. آپ نے کون سی حدیث پڑھی ہے؟ وہ میں نے سوشل میڈیا پہ پڑھا تھا. بھائی سوشل میڈیا کی ہر بات حدیث ہو جائے گی, ہر بات قرآن ہو جائے گی, ہر چیز کو فارورڈ کر دیں گے, ہر پوسٹ کو فارورڈ کر دیں گے. کیا پتا وہ غلط ہو, اور باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ قرآن و حدیث کی غلط انٹرپریٹیشنز سوشل میڈیا پہ فلوٹ کی جا رہی ہیں. کہ آپ کو نہیں پتا قادیانی لابی کیسے کام کر رہی ہے, معاذ اللہ قرآن میں وہ تحریف کر رہے ہیں, اور ہمیں تو آتا جاتا کچھ نہیں. جو پوسٹ آئی آگے بڑھا دی, جو پوسٹ آئی آگے بڑھا دی. آپ یاد رکھیے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے. اللہ پر جھوٹ باندھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ یہ فرماتا ہے, اللہ کے رسول یہ فرماتے, تو اللہ رسول پر جھوٹ باندھنا ہوا نا. نہیں فرمایا انہوں نے. کیا آپ کو پورا قرآن یاد ہے؟ آپ کو پوری حدیثیں یاد ہیں؟ ہر پوسٹ کو فارورڈ کرنا ہے. کتنی من گھڑت حدیثیں, کتنی من گھڑت روایتیں سوشل میڈیا پہ فلوٹ کر دی جاتی ہیں, مسلمان اس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. ایسا نہ کریں. آپ کو نہیں کنفرم, آپ مسئلہ آگے نہ بتائیں, کیونکہ مسئلہ غلط بتایا اور وہ جب تک عمل کرتا رہا اس کا عذاب کس پر آئے گا. تو ہمیں بیسٹ طریقہ تو یہ کہ اگر کوئی دینی پوسٹ فارورڈ کرنی ہے, بلکہ خود بھی عمل کرنا ہے, کسی عالم دین سے پوچھ لیں. اب آپ کہیں یار ہر پوسٹ میں تو روز کی پتہ نہیں سینکڑوں پوسٹیں چلاتا رہتا ہوں, تو واجب تو نہیں آپ پر ہر پوسٹ کو لائک شیئر کرتے رہنا. اور اگر آپ کا پھر بھی شوق ہے تو میرا مشورہ ہے کہ آپ dawat-islami.net یہ ہماری ویب سائٹ ہے, جہاں روز کی اوتھنٹیکیٹ علماء کرام, مفتیان کرام سے اپرووڈ پوسٹ, حدیثیں, قرآن کی آیتیں آ رہی ہوتی ہیں, وہاں سے لیں اور شیئر کر دیں. ثواب بھی ملے گا اور آپ مطمئن بھی ہوں گے کہ جناب یہ اوتھنٹیکیٹ ہے. ورنہ ایسا نہ ہو کہ غلط مسئلے آگے فارورڈ کرنے کی وجہ سے ہم بھی گناہ گار ہوں. اللہ مجھے اور آپ کو ایسی احتیاط بھی نصیب فرمائے. انسان ہے نا ہم بھی, جیسے میں بیٹھا ہوں بیان کر رہا ہوں, مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, لیکن اگر کسی بیان کرنے والے سے بھی غلطی ہو جائے اور اسے پتہ چل جائے کہ بھائی آپ نے آیت ٹھیک نہیں پڑھی, حدیث صحیح بیان نہیں کی, یا مسٹیک ہو گئی ہے, سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے, شرمانا نہیں ہے. ہاں فوراً بتائیں کہ میری غلطی ہے, میں نے غلط پڑھا تھا, صحیح یہ ہے, کیونکہ لوگوں کی شرم کے وجہ سے کئی قیامت میں مارنا پڑے. ہم نے دیکھا کہ امیر اہل سنت, فاؤنڈر آف دعوت اسلامی, اتنی بڑی ہستی ہوتے ہوئے براہ راست چینل پر بتاتے ہیں کہ بھائی فلاں مسئلے میں غلطی ہوئی تھی, صحیح مسئلہ یہ ہے. اس میں کوئی شرم اور آر نہیں ہونی چاہیے. چند لوگوں کی شرم اٹھانے کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے. ارے لوگ کچھ کہیں نہ کہیں, اگر رب ناراض ہو گیا اور گناہ جاریہ ہو گیا, میں نے جائز کو ناجائز کہہ دیا اور ناجائز کو جائز کہہ دیا, تو میرے لیے تو عذاب کا باعث بن جائے گا. تو کبھی بھی زندگی میں اگر کوئی آپ کو بتا بھی دے نا کہ یار آپ سے یہ غلط مسئلہ بیان ہو گیا ہے, آپ نے یہ مسٹیک کی ہے, تو اس میں 1 منٹ نہ لگائیں اور فوراً اس کو ٹھیک کریں. اور الحمدللہ علماء حق سے رابطے میں رہیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملتی رہیں گی. ایک اور پیاری حدیث, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ایک شخص نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوا, عرض کی یا رسول اللہ افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا تم پر لازم ہے حال مرتحل, یعنی منزل پر پہنچ کر پھر سفر شروع کر دینے والے بن جاؤ. عرض کیا حضور یہ مرتحل کیا ہے, یہ کیسا کام بندہ ہے؟ تو فرمایا جو قرآن پاک کو ابتدا سے پڑھے اور اختتام پہ پہنچے اور پھر دوبارہ پڑھنا شروع کر دے, پھر ختم ہو پھر پڑھنا شروع کر دے, یعنی منزل پر پہنچ کر پھر سفر شروع کر دے, تو سبحان اللہ اس کو مرتحل کہتے ہیں اور یہ افضل عمل ہے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ذوق و شوق کے ساتھ ماہ رمضان کے بعد بھی تلاوت قرآن کا شوق نصیب فرمائے. قرآن تلاوت کے ساتھ ساتھ انڈرسٹینڈ کرنا بھی شروع کریں. دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے آپ کو تفسیر قرآن مل جائے گی. تفسیر قرآن صراط الجنان, بہت آسان اردو میں یہ تفسیر موجود ہے. اس کی ویب سائٹ پر کتاب ڈاؤن لوڈ کے لیے بھی اویلیبل ہے dawat-islami.net پر. صراط الجنان کے نام سے تفسیر قرآن کی اپلیکیشن موجود ہے, فری آف چارج آپ اس پہ پڑھ سکتے ہیں. پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے ایک سہولت اور دے دی گئی ہے, اس کی آڈیو بھی ریلیز کر دی گئی ہے. آپ روزانہ ٹریول کے دوران بھی کچھ تلاوت تفسیر سنتے رہیں تو انشاءاللہ آپ روزانہ قرآن کے ساتھ انوالو رہیں گے. اللہ کرے کہ ہم صحیح طریقے سے قرآن پڑھنے والے بن جائیں, قرآن پر عمل کرنے والے بن جائیں. اور قرآن پر فیضان قرآن پانے کے لیے ایک بہترین ذریعہ یہ بھی ہے کہ بندہ کنجوسی سے بھی بچے.
ہاں یہ بھی شیطان کا دروازہ ہے، جو کنجوسی ہے نا انسان کے دل پر، شیطان ایسا قبضہ کر لیتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ نہیں کرتا۔ اور اب عید الفطر آ رہی ہے اور اس میں صدقہ فطر بھی ہمیں ادا کرنا ہے۔ پہلے تو یہ چیک کر لیں کہ کہیں زکوٰۃ باقی تو نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ مال کا میل ہے، یہ میل جس مال کے ساتھ ملتا ہے سارے مال کو برباد کر دیتا ہے۔ اگر ابھی تک زکوٰۃ ادا نہیں کی یا پچھلی زکوٰتیں ہماری کم ہیں، اس کا حساب لگائیں اور وہ پوری زکوٰۃ ادا کریں۔ جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ اس کے مال کو محفوظ کر دیتا ہے۔ اور قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا، بے شک جس نے خود کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور تفسیر خزائن العرفان میں ہے کہ اس آیت میں تزکا سے مراد صدقہ فطر ہے، یعنی جو بندہ عید الفطر کے موقع پر صدقہ فطر دے کر غریبوں کو عید کی خوشیاں فراہم کرنے کا موقع دیتا ہے، اس کا دل ستھرا ہو جاتا ہے اور فلاح و کامیابی پاتا ہے۔ تو نماز عید سے پہلے صدقہ فطر دینا چاہیے۔ مشورہ تو میرا یہ ہے کہ آج جمعۃ الوداع ہے، جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے، تو آپ آج بھی عید الفطرہ دے سکتے ہیں، نماز عید سے پہلے بھی دے سکتے ہیں۔ آج دیں گے تو رمضان کا ثواب بھی اور جمعے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ صدقہ فطر حدیثوں میں 4 قسم کا بیان ہوا ہے، جس میں جو، کشمش، کھجور اور پھر گندم کا فطرہ۔ گندم کا فطرہ آج کل کے حساب سے 240 روپے کا ہے، اور اس کے اوپر کی کیٹیگریز کوئی 700 روپے، کوئی 2400 روپے، 7000 روپے، اور اجوا کھجور کے حساب سے کوئی دینا چاہتا ہے تو 19000 روپے کا فطرہ ہے۔ اب یہ غور کرنا ہے میں نے اور آپ نے کہ اللہ نے مجھے کس کیٹیگری میں رکھا ہے۔ ایک عام مسلمان ہے، اگر وہ گندم کا فطرہ دیتا ہے تو ٹھیک ہے، مگر جس کو اللہ نے لاکھوں کروڑوں سے اچھا بنایا ہے، پورا رمضان بہترین سحری اور افطاری کروائی ہے، عید کے لیے بہترین لباس ہم خرید چکے ہیں، اور فطرہ دینے کی باری ہے تو ہم سب سے سستا والا فطرہ دیں، تو یہ اپنے دل سے پوچھیں کہ ہم یہ درست کرتے ہیں۔ یہاں بھی موقع ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اے اللہ تو نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا، تو بہترین فطرہ ہم ادا کریں۔ مثال کے طور پہ کسی کے گھر بہت بڑا گھر ہو، کروڑوں کا گھر ہو، لاکھوں کروڑوں کی گاڑیاں کھڑی ہوں، تو وہ 10-15 ہزار روپے کا بقرہ عید میں لے کر نہیں آتا، وہ بڑا جانور لے کر آتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اتنا بڑا بنگلہ، ایسی گاڑی اور ایسا جانور۔ تو اپنی حیثیت کے مطابق بندہ جانور لاتا ہے جو بالکل ٹھیک ہے، مگر فطرے میں چونکہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، وہاں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہاں خاموشی سے جناب سب سے سستی والی پرچی بنا لی جاتی ہے۔ تو یہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ کی راہ میں بہترین صدقہ فطر دیں۔ اور جیسے ہم نے سنا غریبوں کو بھی صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے، اپنے رشتہ دار، غریب ملازمین، آپ کو لگتا ہے اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں اب انہیں بھی فطرہ دے سکتے ہیں۔ اور دعوت اسلامی جو آپ کے سامنے دنیا بھر میں دین کی خدمت کر رہی ہے، باہر اسٹال موجود ہیں، عید کی نماز سے پہلے بھی موجود ہوں گے، تو آپ یہاں پر بھی فطرہ دے سکتے تو ہیں۔ دوستو آپ نے بیان کو سنا، یہ بیان آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اور ہاں دوستو، رمضان جانے والا ہے، ابھی بھی موقع ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، سچی توبہ کریں اور رب سے عہد کریں۔ سو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔